ड्रामा सीरियल जानिसार की आखिरकार लास्ट एपिसोड आ ही गई और इसका इख्तिताम भी आम दूसरी ड्रामे की तरह हैप्पी एंडिंग ही हुआ। दुआ तमाम इल्ज़ामों से बरीज़िम्मा हो गई और कशमाला और सरफराज भी अपने अपने अंजाम को पहुंच गए। जाफर ने भी अपनी वफादारी खूब निभाई और आखिर तक कशमाला को शक नहीं होने दिया कि वो किसके साथ वफादारी कर रहा है। इस ड्रामे में भी इस बात की निशानदेही की गई है कि नकब हमेशा घर के किसी फर्द की शमूलियत ही से लगती है, चाहे वो पैसे के लालच में आकर लगाए या किसी रिश्ते के लालच में आकर। यही कुछ कशमाला ने किया सरफराज के साथ मिलकर, और दोनों को अपने अपने किए की सज़ा मिल भी दुनिया ही में गई। कशमाला अपने मकसद में नाकामी का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और पागल होकर ईदी सेंटर के पागलखाने में चली गई, और सरफराज जिसने लालच में आकर फिज़ा को तलाक दे दी थी पैसे की खातिर और कशमाला का साथ दिया, उसको भी आखिरकार सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जानसार की किस्त में आप देखेंगे कि दुआ गजनी की हवेली में जाती है जवार की बरसी वाले दिन, और जिसकी वजह से नौशेरवां की वालदा उससे पूछती है कि ये हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने क्यों आई है, और इसको किसने बताया कि आज जवार की बरसी है। और जब गजनी दुआ से पूछता है कि क्यों आई हो तुम यहाँ, इसके जवाब में दुआ कहती है कि आपसे मिलने, आपको देखने। शेरमान कहता है कि नफरत करता हूँ मैं तुमसे, लेकिन दुआ कहती है कि आपका चेहरा अल्फाज का साथ नहीं दे रहा और आप आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। इस पर गजनी कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी था अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन दुआ फिर भी यही कहती है कि मेरी मोहब्बत आपको अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर कर देगी। लेकिन गजनी फिर भी कहता है कि ये नहीं हो सकता। इसी दौरान आप देखेंगे कि कशमाला वहाँ आ जाती है और आकर गजनी से पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, क्यों आई है। उसके जवाब में दुआ कहती है कि जब यहाँ कातिल दंदनाते फिर रहे हैं तो फिर मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। कुशमाला कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। कुशमाला को शक हो जाता है कि उसका राज खुलने वाला है। वो हंसते हुए कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कुछ भी ओल फोल बोल रही हो। ये बात वो गजनी और गजनी की वालदा की तरफ मुंह करके कहती है और साथ ही दुआ को कहती है कि चलो निकलो यहाँ से। इस पर दुआ कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और साथ ही गजनी को कहती है कि मुझे तलाक देने से पहले सिर्फ एक बार सफाई का मौका दे दीजिए। और फ़ौरन गजनी को यह कहती है कि मुझे आपकी ज़िंदगी से निकालने के लिए कुशमाला ने सरफराज से डील की थी और मेरे पास इसका सबूत भी है। और साथ ही अपने मोबाइल से कुशमाला की वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो सरफराज को फ़ोन करके कह रही होती है कि आखिरकार साईं दुआ को तलाक देने के लिए राज़ी हो गए हैं। उन्होंने वकील को पेपर बनवाने के लिए भी कह दिया है। आखिरकार हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, बस तुम दुआ को ऐसे ही अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाए रखो। तलाक होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कुशमाला हंसते हुए कहती है कि ये मेरी आवाज़ नहीं, एडिटिंग की हुई है, डुप्लीकेट है। शेरवान दुआ को कहती है कि ये क्या करना चाहती हो तुम, ये तुम पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन दुआ फिर भी यही कहती है कि नहीं, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से हकीकत छुप नहीं सकती, और गजनी को कहती है कि आप इस पर यकीन नहीं तो मेरे पास और भी सबूत हैं। कुशमाला दुआ को कहती है कि तुम्हारा खुद का अफेयर
سرفراز کے ساتھ چل رہا تھا اور یہ بچہ بھی، لیکن دعا اس کو بات مکمل نہیں کرنے دیتی اور کہتی ہے کہ خبردار، اگر تم نے ایک بھی لفظ اور کہا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ساتھ ہی جعفر کو آواز دیتی ہے کہ جعفر، اور اسی وقت جعفر سرفراز کو لے کر آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ سائیں یہ رہا آپ کا دشمن۔ سرفراز وہاں پر موجود سب کو یہی کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی اب تک کیا کشمالہ کے کہنے پر کیا۔ دعا غزنی کو موبائل دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اس میں اور بھی بہت سے پروف ہیں کشمالہ کے خلاف۔ کشمالہ نے تو سرفراز کے سر کی قیمت بھی رکھ دی تھی، لیکن جعفر نے عین وقت پر جا کر سارا معاملہ سنبھال لیا اور اس طرح سرفراز کی جان بچ گئی اور وہ گواہی دینے آ گیا اور ثبوت آپ کے سامنے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ پھر بھی یہی کہتی ہے کہ دعا جعفر سے بھی ملی ہوئی ہے، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، ختم کرو اور اس بات کو اور بھیجو اس کو یہاں سے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کا والد سیڑھیوں سے نیچے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نوشیروان دعا کو طلاق نہیں دے گا۔ اور غزنی کے والد کے ہاتھ میں زوار کی ڈائری بھی تھی۔ نوشیروان کا والد کہتا ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی کہ تم جیسی ڈائن کو پہچان نہ سکے، یہ ہماری بہت بڑی بھول تھی۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ غزنی کے والد کے ہاتھ میں ڈائری دیکھ کر اس کی والدہ غزنی کی فوراً پوچھتی ہے کہ یہ ڈائری آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ ڈائری تو کھو گئی تھی۔ اس پر غزنی کا والد کہتا ہے کہ ختم کرنے والے نے ڈائری کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بھلا ہو جعفر کا۔ اور جب غزنی جعفر سے اس کے متعلق پوچھتا ہے کہ جعفر کہتا ہے کہ زوار سائیں کی یہ ڈائری کشمالہ نے پیراں کو جلانے کے لیے دی تھی، لیکن پیرا نے وفا کے لالچ میں ڈائری جلائی نہیں اور آپ کو زہر بھی کشمالہ نے ہی دیا تھا۔ پچھلی قسط میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کشمالہ اپنے کمرے میں جاتی ہے اور زوار کی برسی والے دن اور اپنے ماضی کو یاد کرتی ہے جب اس کی شادی زوار کے ساتھ ہوئی تھی۔ سب ہنسی خوشی ایک دوسرے سے مل رہے تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا اور وہ آخر تک یہی سمجھی تھی کہ اس کی شادی نوشیروان سے ہو رہی ہے۔ جب غزنی اس کا ہاتھ پکڑ کر لاتا ہے اور زوار کے پاس بٹھاتا ہے اور غزنی کی والدہ کہتی ہے کہ یہ میرے زوار کی دلہن ہے، اس وقت کشمالہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی زوار سے ہو رہی ہے اور وہ زوار سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے اور اس کو مروا دیتی ہے۔ اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جعفر زوار کی وہ ڈائری جو کشمالہ نے پیروں کو جلانے کے لیے دی تھی لا کر غزنی کے والد کو دے دیتا ہے، اور وہ جیسے جیسے ڈائری پڑھتے جاتے ہیں ان پر ساری حقیقت کھل جاتی ہے کہ کشمالہ نے کس طرح ان کے بیٹے کو اذیت سے دوچار کیا ہوا تھا۔ اور جعفر بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کشمالہ نے زوار سائیں کی زندگی میں ہی ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کا رجحان غزنی کی طرف تھا۔ اور جعفر یہ بھی بتاتا ہے کہ کشمالہ نے ہسپتال میں غزنی کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور اس پر سائیں کے انگوٹھے کے نشان بھی لگوا لیے، اور یہ تمام وہ کاغذات ہیں۔ کشمالہ بہت واویلا مچاتی ہے، لیکن جعفر تمام ثبوت غزنی کے حوالے کر دیتا ہے۔ آخر غزنی کا والد پوچھتا ہے کہ تمہیں یہاں کیا تکلیف تھی، یہ سب تم نے کیوں کیا؟
پر کشمالہ کہتی ہے کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے لیکن دعا پھر سے درمیان میں آ گئی اور غزنی نے دعا کو طلاق دینے سے انکار کر دیا، تو پھر میں نے یہ راستہ اپنایا کہ غزنی کو ہی زہر دے دوں۔ حالانکہ زہر تو مجھے دعا کو دینا چاہیے تھا، اور ساتھ ہی وہ دعا پر حملہ بھی کرتی ہے کہ زہر تو تمہیں دینا چاہیے تھا، اب میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ لیکن اسی وقت غزنی اس کو پکڑ لیتا ہے اور سائڈ پر کر دیتا ہے۔ اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ سرفراز فضا سے معافی مانگتا ہے سب گھر والوں کے سامنے، اور اسے کہتا ہے کہ یہ میرا قصور تھا کہ میں نے لالچ میں آ کر یہ سب کیا، اور پلیز مجھے معاف کر دو۔ اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پیرا اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ اس نے کشمالہ کے کہنے پر کیا۔ وہ اس بات کی گواہی بھی دیتی ہے کہ کھانے میں زہر کشمالہ نے ہی ملایا تھا۔ غزنی کا والد بتاتا ہے کہ میرے بیٹے نے اس ڈائری میں اپنا کلیجہ کھول کر رکھ دیا کہ کس طرح اس نے اس کو اذیت دی، اور اس کے سامنے ہی اس ڈائن اس کے بھائی سے اپنی محبت کا اعتراف کیا، اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی کا فائدہ اٹھایا، اور ہم اسی بھول میں رہے کہ دشمنوں نے دشمنی کا فائدہ اٹھایا، اور ہم نے گھر کے اندر کے دشمنوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لی۔ اور اسی وقت جعفر کو کہتا ہے کہ نوشیروان صاحب کو زہر بھی کشمالہ نے دیا تھا، اور پیرا اس بات کی گواہ ہے۔ آخرکار کشمالہ یہ سب باتیں سن کر خود بھی اعتراف کرتی ہے کہ میں نے غزنی کی محبت میں ایسا کیا بابا سائیں، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ غزنی دعا سے محبت کرتے تھی، وہ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور جب غزنی کی والدہ اس سے پوچھتی ہے کہ ڈائن تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا، تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی، اپنے بچوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا بچوں کا، تجھے اپنے خاوند پر ذرا بھی رحم نہ آیا، ہر چیز تمہیں دنیا کی اہم میسر تھی۔ تو اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ مطمئن نظر آتی ہے اور شرمندہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہوتی ہے اور نوشیروان کی محبت میں۔ اگلی سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ غزنی کا والد بتاتا ہے کہ اس نے زوار کو اس لیے مارا تاکہ اس کے بعد نوشیروان کو پا سکے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہ تھا۔ زوار کے بعد اس کی شادی نوشیروان سے ہی ہونی تھی۔ اسی وقت پولیس کو بھی بلا لیا جاتا ہے، سرفراز اور کشمالہ کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کشمالہ آخرکار نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فضا جس سکول میں جاب کرتی ہے وہاں کا پرنسپل اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں اپنی بیٹیوں کو آپ سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میری 2 بیٹیاں ہیں لیکن ان کی والدہ حیات نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے مل لیں۔ فضا ایک دفعہ چپ کر جاتی ہے، لیکن پرنسپل کہتا ہے کہ ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں، آپ کو ہاں نہ کا پورا اختیار ہے، آپ جو بھی فیصلہ کریں مجھے وہ منظور ہوگا، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فضا جب اٹھ کر جانے لگتی ہے، اس کا پرنسپل کہتا ہے کہ جائیں آپ کلاس میں، تو وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے، لیکن جاتے ہوئے کھڑی ہو کر واپس مڑ کر کہے گی کہ سر آپ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے ملوا سکتے ہیں۔ آخری قسط کے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ آخرکار نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے اور اس کو ایدھی سینٹر میں پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی اس کا یہی حال ہے، وہ بار بار یہی باتیں کرتی ہے کہ دیکھو نوشیروان مجھے لینا آئے گا، وہ میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور اٹھ کر بھاگتی ہے، بار بار نوشیروان کو آواز دیتی ہے کہ نوشیروان ابھی مجھے لینے آنے والا ہے۔
یعنی کشمالہ اپنے انجام کو پہنچ گئی اور اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی دنیا میں ہی، اور یہی مکافاتی عمل ہے، ہر ایک کو اس کے کرنے کی سزا دنیا میں ہی ملے گی۔ جانسار ڈرامے کی آخری قسط کے آخری سین میں آپ دیکھیں گے کہ دعا کا والد اور والدہ بیٹھے ہوئے ہیں ہنسی خوشی، اور دعا کا والد اپنے بیگم سے کہتا ہے کہ میں نے خام خواہ ہی اپنی بچیوں کو اتنی سختی میں رکھا، اگر ان سے دوستانہ ماحول رکھا جاتا تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کے دن ہمیں نہیں دیکھنے پڑتے۔ یہ سن کر دعا کی والدہ خوش ہو جاتی ہے، اور اتنی دیر میں دعا کی چھوٹی بہن آ کر پوچھتی ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس پر دعا کی والدہ کہتی ہے کہ ہم نے سب کی دعوت کرنی ہے۔ اس دوران اب یہ دیکھیں گے کہ فضا کا اس کے پرنسپل سے رشتہ ہو جاتا ہے، بلکہ شادی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہی ہوتی ہے۔ اگلی لاسٹ قسط کے آخری سین میں آپ دیکھیں گے کہ دعا اور نشیروان کو ہنسی خوشی اسی حویلی میں دکھایا گیا ہے جہاں پر کشمالہ رہتی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ دعا نے نشیروان کو معاف کر دیا اس پر کہ وہ آئندہ کبھی دعا پر شک نہیں کرے گا، اور دونوں خوش خرم زندگی گزارتے ہیں۔ سبسکرائب اور فالو کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو جانسار ڈرامے کی کہانی اچھی لگی ہوگی، اس کی کردار، اس کی کاسٹنگ۔ سبسکرائب اور فالو کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔